अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़िज़ा अशरफ और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे चैनल पर। मैं लेकर आई हूं ना हम जाने ना तुम जानो की नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप लोग मेरा नावल पढ़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हो सकता है ये हमारी आज लास्ट एपिसोड हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आज हम इस नावल को डी एंड कर दें। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नावल आपके साथ लेकर हाजिर होंगी। वो बहुत ही अच्छी राइटर हैं, आमना तारिक। उनके नावल काफ़ी अच्छे होते हैं। मैंने उनके तकरीबन 3 से 4 नावल पढ़े हुए हैं। कुछ नावल मैंने उनके नहीं पढ़े तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं और साथ में मैं खुद भी पढ़ूंगी। तो अगर ये आज इसकी लास्ट एपिसोड हुई तो कल हम न्यू नावल का आगाज़ करेंगे। और अगर आप लोग मेरी वॉइस सुन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा नावल कैसा लगा और आपको मतलब नेक्स्ट नावल की जल्दी है या सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं। मेरी वॉइस आप लोगों को कैसी लगती है। चले जी नावल स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने कहना कितना बोलती हूँ मैं। हुरिया की लास्ट लोकेशन यहीं की थी, लेकिन अब उसकी लोकेशन का कोई और रास्ता बता रही थी। हुरिया की लास्ट लोकेशन यहीं की थी, लेकिन अब उसकी लोकेशन कोई और रास्ता बता रही थी। वरदान साहिर से कहता है वो लोग जंगल के बीचों बीच खड़े थे। हाँ, तो हमें इनकी लोकेशन का पीछा करना चाहिए ना। साहिर उसकी तरफ देख कर कहता है नहीं साहिर, यहाँ पर उसके नंबर की लोकेशन अभी भी एक्टिव है। मुझे पूरा यकीन है कि हुरिया अभी इधर ही है, यहाँ कहीं आसपास। वैदान जंगल के दोनों अतराफ देख कर कहता है हुरिया का पर्स गाड़ी में ही था, इसलिए जब आर्यन का दोस्त गाड़ी लेकर गया तो उसके उसके मोबाइल की लोकेशन भी वहाँ वही बता रही थी जिस तरफ उसकी गाड़ी जा रही थी। इस तरफ चलो जल्दी, इससे पहले कि रात हो जाए, हम उन्हें जंगल में ना ढूंढ सकें। वैदान राइट तरफ जाता हुआ साहिर से कहता है, वो भी उसके पीछे ही भागता है। थोड़ा आगे जाने पर उन दोनों को एक पुराना सा घर नजर आता है, तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उन्हें शक होता है कि शायद आर्यन हुरिया को यहीं लेकर आया होगा, क्योंकि लोकेशन भी आसपास की थी। फिर वो दोनों धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वहाँ आर्यन के अलावा कोई और है कि नहीं। आर्यन अपना सिगरेट ख़त्म करते हुए ज़मीन पर मचता है और फिर हुरिया का दुपट्टा गले से खींचकर ज़मीन पर फेंकता है। नहीं प्लीज़ मत करो ऐसा, तुम्हें खुदा का वास्ता है आर्यन, खुदा से डरो प्लीज़ प्लीज़। हुरिया रोते हुए पीछे की तरफ खिसक कर कहती है। आर्यन को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, बस दिखाई दे रहा था। तो हुरिया का वजूद वो नशे में इस कदर धुन था कि उसने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाकर हुरिया के रुखसार को छूने की कोशिश की तो हुरिया ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। थप्पड़ पड़ने के बाद आर्यन उसकी तरफ शोला बार निगाहों से देखा। तेरी इतनी जुर्रत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया। चटाक चटाक की आवाज़ के साथ हुरिया के दोनों गालों पर आर्यन की उंगलियों के निशान जब्त हुए थे और थप्पड़ इतनी जोर के थे कि हुरिया को अपनी आंखों के सामने अंधेरा आता महसूस हुआ। आर्यन ने आगे बढ़कर उसके दोनों आस्तीनें फाड़ दी और उसके गले पर झुकता किसी जंगली जानवर की तरह हुरिया की चीखें उस बंद कमरे में गूंजी थी। तभी उस कमरे का दरवाज़ा किसी ने धड़ाम से खोला। आर्यन अपनी सुरख होती निगाहों आंखों से दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ वजदान और साहिर खड़ा देखकर हैरानी से हुरिया की ऊपर से पीछे हटा। वजदान और साहिर दोनों गुस्से से उसकी तरफ बढ़े और उसे मारना शुरू कर दिया। वो अभी भी जवाब दे रहा था, लेकिन वो अकेला था और वो वजदान। हुरिया ने अपनी बंद होती आंखें खोलकर उसे पुकारा तो वजदान फौरन उसकी तरफ बढ़ा। उसके मुंह पर आर्यन के हाथों के निशान देकर वजदान को और भी गुस्सा आया था, लेकिन अभी हुरिया की हालत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए उसने अपना कोट उतार कर उसे पहना दिया। फिर उसकी शाल पकड़ी और उसे ओढ़ कर अपनी बाहों में उठा लिया। हुरिया किसी कटी पतंग की तरह उसकी बाहों में झुल गई। साहिर, इस कमीने को गाड़ी की डिक्की में डालो, वजदान ने उसे हुक्म दिया और फिर खुद गाड़ी की तरफ चल दिया। कुछ देर बाद वजदान की गाड़ी उसके फार्म हाउस में रुकी। उसने हुरिया को बेड पर लटाकर डॉक्टर को कॉल की। लटाया डॉक्टर को कॉल वो पहले ही कर चुका था। इसलिए उसके आने से पहले ही डॉक्टर वहाँ मौजूद थी। डॉक्टर ने हुरिया का चेकअप किया तो सब बेहतर था, बस उसका बीपी शूट कर गया था। बेबी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा था। वो अपनी तमाम हदायत देकर वहाँ से चली गई। इसके जाने के बाद वरदान ने हुरिया पर ब्लैंकेट से की और खुद कमरे से निकल गया। घर से मुसलसल हारिस की कॉल आ रही थी। वजदान अब की बार हारिस की कॉल अटेंड की। भाई भाभी मिल गई है, सब ठीक तो है ना, कुछ तो बताएं, कब से कॉल कर रहा हूँ, आप मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहे। हारिस ने फिक्रमंदी से कहा, हुरिया मेरे पास है,
ہم لوگ فارم ہاؤس پر ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، امی کو بتا دینا، ہم لوگ کل صبح گھر آ جائیں گے، رات یہیں رکیں گے اور تم آج رات ہمارے گھر پر رکو گے۔ پر بھائی حارث کچھ کہنے کے لیے لب کھولتا ہے لیکن وجدان کال بند کر چکا ہوتا ہے۔ چاچی جان آپ پریشان نہ ہو، بھابھی مل گئی ہیں، وہ فارم ہاؤس پر ہیں، صبح تک آ جائیں گے۔ حارث شمشاد بیگم کو ریلیکس رہنے کو کہتا ہے، پر بیٹا وہ اسے گھر کیوں نہیں لے کر آیا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، شمشاد بیگم پریشانی سے کہتی ہے۔ کومل اور تانیہ کا بھی یہی حال تھا۔ پلیز آپ پریشان نہ ہو چاچی جان، وجدان نے کہا ہے سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا بھابھی کو، حارث نے کہا۔ فارم ہاؤس کے بیسمنٹ میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تبھی وہاں کسی کے قدموں کی چھاپ محسوس ہوئی۔ وہاں کرسی پر بندھے ہوئے شخص نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر دیکھا، اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ تبھی ایک دم سے پورے بیسمنٹ کی لائٹ آن ہوگی تو اس شخص نے دیکھا سامنے وجدان ملک کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ بہت عجیب شخص ہو تم، جب میں نے تمہیں ویڈیو سینڈ کی تب تمہاری غیرت نہیں جاگی، اور جب میں تمہاری بیوی کو لے کر چلا گیا تب تم اسے لینے کے لیے پہنچ گئے، اور یار تھوڑی دیر سے آ جاتا تو میں اپنا کام سکون سے کر لیتا، تم نے تو سارا موڈ خراب کر دیا۔ اریان نشے کی حالت میں وجدان کی طرف دیکھ کر بولتا ہے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ شخص تم ہو جس نے مجھے ویڈیو بھیجی تھی، اگر پتہ ہوتا تو تمہیں یہاں تک پہنچنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ وجدان غصے سے ایک ایک لفظ چبا کر کہتا ہے، ویسے تمہاری بیوی بہت اریان ابدوری بات چھوڑ کر مسکراتا ہے۔ اس کی بات پر وجدان بھڑکتے ہوئے اس کی طرف بڑھتا ہے، اس کے بال مٹھی میں بھر کر پیچھے کی طرف کھینچتا ہے۔ بکواس بند کرو، اپنی ایک لفظ بھی اور کہنا تو زبان کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ گن بھی نہیں سکو گے۔ وجدان اس کے چہرے پر دھاڑا تو اریان کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے ڈر آیا۔ اگر بات صرف ویڈیو کی ہوتی تو شاید میں تمہیں چھوڑ دیتا، لیکن تم نے میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا، اسے چھونے کی کوشش کی، تمہیں ایسی موت دوں گا کہ تمہاری روح بھی کانپ جائے گی۔ وجدان نے اتنے غصے سے کہا کہ اریان کو اپنی رگوں میں خون مجسم ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے خوف زدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں خون کے شرارے دوڑ رہے تھے۔ ساحر باہر پڑا ہوا باکس لے کر آؤ، وجدان نے اس سے کہا، جو سائڈ پر کھڑا تھا۔ وہ فوراً باہر کی طرف بھاگا اور ایک باکس لے کر بیسمنٹ میں لے کر آیا۔ وجدان نے اس چھوٹے سے باکس کو کھولا اور اس میں سے ایک پلاس نکالا، جسے دیکھ کر اریان اور ساحر دونوں حیران ہوئے۔ وہ کیا کرنے والا تھا؟ وجدان اریان کی طرف بڑھا، اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کر اس کی ایک انگلی کو پلاس میں دبایا تو اریان کی چیخیں اس بیسمنٹ میں گونجی۔ ساحر بھی اپنے بھائی کا یہ روپ دیکھ کر اندر تک کانپ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اریان نے اس کی 5 انگلیاں اس پلاس سے اس کے ہاتھ سے الگ کر دی۔ فرش پر خون کی بوندیں دھڑا دھڑ گر رہی تھی اور اریان کی چیخیں اب گلے میں گھونٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ نڈھال سا ہو کر نیم بے ہوشی کی حالت میں چلا گیا۔ ٹھنڈا پانی لے کر آؤ ساحر، وجدان نے پلاس کو سائڈ پر پھینکتے ہوئے ساحر سے کہا تو وہ اپنی کانپتی ٹانگوں کے ساتھ کچھ دیر بعد پانی لے کر آیا۔ وجدان نے وہ ٹھنڈا پانی کا جگہ اریان کے سر پر انڈیلا، وہ جھٹپٹا کے رہ گیا۔ مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے جانے دو، اریان نے روتے ہوئے کہا۔ جب خود پر بنتی ہے نا تو تب ہی خدا یاد آتا ہے۔ اریان، کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگی خراب کی ہے تم نے، اور وہ نمرا، اس کے ساتھ تم نے جو کچھ کیا تھا مجھے سب معلوم ہے۔ تب میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن تم وجدان ملک کی بیوی کو چھونے کی ہمت کی، تمہیں میں کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ وجدان نے کہتے اپنا بیلٹ نکالا اور اس پر اپنی بیلٹ کی ضربیں برسانے لگا۔ ساحر سے یہ سب دیکھا نہ گیا۔ وہ بیسمنٹ سے باہر نکلا، آج وہ اپنے بھائی کا کوئی الگ ہی روپ دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے جب اریان کی چیخوں کی آواز بند ہوئی تو وہ بیسمنٹ میں آیا۔ سامنے اریان بے جان وجود کے ساتھ پڑا تھا اور وجدان اندھا دھن اس پر بیلٹ کی ضربیں لگا رہا تھا۔ بس کریں بھائی، لگتا ہے وہ مر گیا، ساحر وجدان کے پاس جا کر کہتا ہے۔ مرا نہیں، بے ہوش ہو گیا ہے، وجدان اپنا بیلٹ سائڈ پر پھینکتے ہوئے کہتا ہے۔ اب کیا کرنا ہے بھائی اس کا؟ ساحر اریان کی حالت دیکھ کر کہتا ہے۔ اس کے جسم پر بیلٹ لگنے کی وجہ سے جگہ جگہ خون رس رہا تھا۔ کرنا کیا ہے؟ لے جاؤ اسے یہاں سے اور اس کے گھر کے آگے پھینکاؤ، وجدان غصے سے کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اور ساحر نے اریان کی سانس چیک کی جو ابھی تک چل رہی تھی، پھر اس نے اسے اپنے کندھے پر ڈالا اور باہر کی طرف چل دیا۔
انسان جب گناہ کرتا ہے تو یہ نہیں سوچتا کہ اس کی سزا بھی ہوگی، وہ صرف گناہوں کے راستے پر چل دیتا ہے، پر وہ بھول جاتا ہے کہ جب اللہ کی پکڑ آئے تو تب اسے معافی کا موقع بھی نہیں ملتا۔ برائی کا انجام ہمیشہ برائی ہی ہوتا ہے، چاہے وہ برائی جتنی ہی خود کو بادشاہ سمجھ لیں، لیکن ایک نہ ایک دن وہ اپنے انجام کو ضرور پہنچتی ہے۔ جیسے آج ریان نے کتنی ہی لڑکیوں کی زندگی برباد کی تھی، اور آج اس کی یہ غلطی کی سزا موت کے قریب تھا، اور آج اس کی یہ غلطی کی وجہ سے وہ موت کے قریب تھا۔ حوریہ کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ویدان کے قریب پایا۔ اس نے ویدان کے سینے سے منہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو آنکھیں مد لیٹا تھا۔ وجی، حوریہ نے دھیمی آواز میں اسے پکارا۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی۔ جی میری جان، بولو۔ ویدان پیار سے اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے، وجی وہ میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے پتا ہے تم بے گناہ ہو اور تمہیں اپنی صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں۔ ویدان اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتا ہے تو حوریہ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ آئی لو یو وجدان، آئی لو یو، حوریہ اسے گلے لگا کر کہتی ہے، آئی لو یو ٹو میری جان۔ وجدان اس کی طرف اپنا ہثار مضبوط کرتے ہوئے اس کے سر پر لب رکھتے ہوئے کہتا ہے، اچھا چلو اٹھو، اپنے کپڑے چینج کرو اور پھر ہم کھانا کھاتے ہیں۔ وجدان اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلی جاتی ہے۔ جب وہ کپڑے چینج کر کے باہر آتی ہے تو ڈریسنگ مرر میں اسے اپنی گردن پر کانٹے کا نشان نظر دکھاتا ہے، جسے دیکھ کر اسے بہت اذیت فیل ہوتی ہے۔ حوریہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرتے ہیں۔ وجدان اسے اپنی گردن پر ہاتھ رکھے دیکھ کر اس کے پاس آتا ہے۔ نہیں وجدان، آپ مجھے ہاتھ نہ لگائیں، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ حوریہ اپنی دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر روتے ہوئے کہتی ہے، کیوں تم میرے قابل نہیں ہو؟ ایک تم ہی تو ہو جو میرے قابل ہو، اور اس طرح رو کر تم مجھے اذیت دے رہی ہو۔ حور، وجدان اس کے دونوں ہاتھ اس کے چہرے سے الگ کرتے ہوئے کہتا ہے، اور یہ نشان ختم ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو۔ وجدان اس کے چہرہ اپنی دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لے کر کہتا ہے، لیکن وجدان، میں اس خوفناک واقعہ کو نہیں بول سکتی، اور یہ نشان مجھے میری بے بسی کا احساس دلاتا ہے، اور میری بیوقوفی کا بھی۔ مجھے گھر سے اکیلے نہیں نکلنا چاہیے تھا، مجھے آپ کو بتانا چاہیے تھا۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے وجدان۔ حوریہ اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے، جو ہونا تھا ہو گیا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے حور، سب بھول جاؤ۔ وجدان پیار سے کہتے ہوئے اس نشان پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہتا ہے تو حور اپنی آنکھیں بند کر کے اس کے لمس کو محسوس کرتی ہے۔ چلو آ جاؤ، میں کھانا لگاتا ہوں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، اور تم نے بھی کچھ نہیں کھایا، کھانا کھا لو، پھر میں نے میڈیسن بھی دینی ہے تمہیں۔ وجدان اسے پکڑ کر اپنے ساتھ صوفے پر بٹھاتا ہوا کہتا ہے۔ وجدان اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہے، اس کے بعد حوریہ کو بیڈ پر بٹھا کر میڈیسن دیتا ہے۔ یہ کیا، تمہارے پاؤں کیوں اتنے سوج گئے ہیں؟ وجدان کی نظر جب حوریہ کے پیروں پر پڑتی ہے تو حیرانگی سے کہتا ہے، پتہ نہیں، امی کہتی ہیں کہ پریگنسٹی میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ حوریہ بھی دیکھ کر کہتی ہے، اچھا تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ نہیں تو کیا یہ ایسے ہی رہیں گے؟ امی کہتی ہیں سرسوں کے تیل سے اگر مالش کی جائے تو سوجن کم ہو جاتی ہے۔ حوریہ معصومیت سے بتاتی ہے تو وجدان نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے آئل پکڑا اور اس کے پاؤں اپنی گود میں رکھ لیے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حوریہ اپنے پاؤں کھینچتے ہوئے کہتی ہے، ارے مالش کرنے لگا تھا، کیا ہو گیا؟ وجدان دوبارہ اس کے پاؤں اپنی گود میں رکھتے ہوئے کہتا ہے۔ حوریہ پھر سے اپنے پاؤں کھینچتے ہوئے کہتی، نہیں رہنے دیں، مجھے اچھا نہیں لگے گا، آپ میرے پاؤں کو ہاتھ لگائیں۔ حوریہ پھر سے اپنے پاؤں کھینچتے ہوئے کہتی ہے، حوریہ مجھے اچھا لگے گا تمہارے پاؤں کی مالش کرتے ہوئے، اور اگر اب تم نے اپنے پاؤں کھینچے نا تو میں نے تمہیں پورا کا پورا اپنی گود میں بٹھا لینا ہے۔ وجدان نے تھوڑا سخت رویے میں کہا، اوکے۔ حوریہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ پھر وجدان اس کے پاؤں کی مالش کرتا ہے تو وہ اپنی قسمت پر رقص کرتی ہے۔ اتنا چاہنے والا شوہر اسے اللہ نے عطا فرمایا، اسے نہیں پتا تھا کہ اسے اس کی قسمت میں اتنا اچھا شخص لکھا ہے۔ مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرے، وہ نہیں جو کسی کی بھی باتوں میں آ کر اپنی بیوی سے بدگمان ہو جائے۔ مرد کو چاہیے کہ جب اس کی بیوی کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ اس کی زبان کھینچنے کی ہمت رکھتا ہو، دوبارہ کوئی اس کی بیوی کی طرف انگلی بھی نہ اٹھا سکے۔ اگلے دن وجدان حوریہ کو لے کر گھر آیا۔ سب لوگ حوریہ کو صحیح سلامت دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ شمشاد نے صدقے کے 2 بکرے بھی دیے۔ اریان کے گھر والے
اس سے اس ایسی حالت اس کی ایسی حالت دیکھ کر بہت خوف زدہ ہوئے تھے۔ وہ ابھی اسپتال آئے تھے، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس پر بہت تشدد کیا گیا ہے اور زیادہ نشہ کرنے کی وجہ سے اس کے دماغ کی نسیں بند ہو گئی۔ سو یہ زندگی تو ہے لیکن صرف زندہ لاش سو یہ زندہ تو ہے لیکن صرف زندہ لاش، سانس تو لے رہا ہے لیکن خود سے ہل نہیں سکتا۔ اس کا پورا وجود حرکت کرنا چھوڑ گیا تھا اور کسی کو بھی نہیں پتہ تھا کہ اس کی حالت کا ذمہ دار کون ہے۔ پولیس کو بھی کوئی کلو نہیں ملا تو انہوں نے بھی کیس کو بند کر دیا۔ آخر غریب لوگ تھے، کب تک پولیس کا خرچہ پورا کرتے، اس لیے چپ چاپ بیٹھ گئے اور اللہ پر چھوڑ دیا۔ اریان کو اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اسے اب سب لڑکیوں کی بد دعائیں یاد آ رہی تھی جو اسے دیا کرتی تھی تبھی، اور خاص کر کے نمرا جو اس سے سچا پیار کرتی تھی اور اس نے اس کی قدر تک نہیں کی۔ آج وہ ایک زندہ لاش تھا، خود کو حسین سمجھنے والا آج کسی کام کا نہیں تھا، خود اٹھ کر ایک گلاس پانی بھی نہیں پی سکتا تھا۔ آج اسے پتہ چلا تھا کہ گھمنڈ جب ٹوٹتا ہے تو انسان آسمان سے زمین پر منہ کے بل گرتا ہے۔ امی پلیز نہ کیا کرے نا، اتنی محبت نہیں کھایا جاتا اتنا سب کچھ مجھ سے، حوریہ نسیم بیوی سے کہتی ہے۔ وہ حوریہ کی طرف رکنے آئی تھی اور کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھوں سے بنا کر اسے کھلاتی رہتی تھی۔ ابھی بھی وہ دیسی گھی کے پراٹھے اور ساگ بنا کر کمرے میں لے کر آئی تھی۔ حوریہ اس میں محنت والی کون سی بات ہے؟ تم میری بیٹی ہو اور تمہارا خیال رکھنا میرا فرض، اور اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے کچھ بنانا مجھے اچھا لگتا ہے۔ چلو کھاؤ اور بتاؤ کیسے بنی ہے۔ نسیم بی بی پیار سے نوالا توڑ کر اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے کہتی ہے، بہت مزے کا بنا ہے اماں، سچ میں آپ کے ہاتھوں میں جادو ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے مجھ سے زیادہ نہیں کھایا جاتا۔ اور یہ اپنی گالوں کو پھلا کر کہتی ہے، زیادہ نہیں کھاؤ گی تو بچہ کیسے ہیلدی ہوگا؟ چلو جلدی سے یہ پورا پراٹھا ختم کرنا ہے سمجھی، ورنہ میں نے وجدان سے تمہاری شکایت لگا دینی ہے۔ نسیم بی بی نے نوالا توڑ کر اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے دھمکیاں انداز میں کہا، میں نہیں ڈرتی آپ کے وجدان سے، بلکہ وہ مجھ سے ڈرتا ہے۔ حوریہ مسکرا کر کہتی ہے، اچھا تم مجھ سے نہیں ڈرتی؟ ایک دم سے وجدان کی آواز آئی تو حوریہ نے جھٹ سے دروازے کی طرف دیکھا، وہ وہاں کھڑا تھا۔ ارے آؤ بیٹا، اچھا ہوا تم ٹائم سے آ گئے، میں نے ابھی ساگ بنایا ہے اور ساتھ میں دیسی گھی کے پراٹھے بھی، بیٹھو تم بھی کھاؤ اور اسے بھی کھلاؤ، مجھ سے تو کھا نہیں رہی، شاید تمہاری مان لے۔ نسیم بی بی اپنے داماد کو دیکھ کر خوشی سے کہتی ہیں، جی آنٹی آپ بچائیں، آرام کریں، اس کے تو اچھے بھی کھائیں گے۔ وجدان اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، حوریہ بیچاری اب منہ لٹکا کر بیٹھ جاتی ہے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وجدان اس کی بات سن لے گا۔ ہاں تو بیگم صاحبہ، آپ مجھ سے نہیں ڈرتی نا؟ نسیم بی بی کے جانے کے بعد وجدان اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتا ہے، نہیں جی نہیں، میں آپ سے بالکل نہیں ڈرتی۔ حوریہ اسے آنکھیں دکھاتے کہتی ہے، اچھا تو اس کا مطلب پھر میں تمہیں ڈراؤں؟ وجدان تھوڑا اس کے قریب ہوتے ہوئے کہتا ہے تو وہ حیرت سے اپنی آنکھیں کھولتی ہے، نہیں مجھے بہت بھوک لگی ہے، کھانا کھائیں۔ حوریہ جلدی سے بات بدلتے ہوئے کہتی ہے، پہلے میں اپنی بیوی کو خود سے ڈرانا تو سکھا دوں، بہت ہی ڈیل دے رکھی ہے میں نے اسے۔ وجدان تھوڑا قریب ہو کر اسے کہتا ہے تو وہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ جا لگتی ہے، ارے آپ تو سیریس ہو گئے، میں تو مذاق کر رہی تھی، میں تو بہت ڈرتی ہوں آپ سے۔ حوریہ نے خود کی جان پر بنتے دیکھی تو جلدی سے بولی، اچھا مذاق کر رہی تھی؟ وجدان ایک آئی برو اٹھا کر پوچھتا ہے، جی۔ حوریہ نے معصومیت سے کہا، اچھی بات ہے، اگر سیریس ہوتا تو میں تمہیں بتاتا کہ ڈر کسے کہتے ہیں، خیر چلو جلدی سے کھانا کھاؤ، کھانا ختم کرو، آج تم مجھے کھلاؤ اور میں تمہیں۔ وجدان پیچھے ہوتا کھانے کی ٹرے سیٹ کرتے ہوئے کہتا ہے، پھر وہ دونوں کھانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ وقت اتنی تیزی سے گزرا چلا گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا حوریہ سب گھر والوں کے ساتھ خوش تھی، سبھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے اور آج اس کی ڈیلیوری کا ٹائم تھا، سب اس کے لیے دعا کر رہے تھے۔ وہ اسپتال کے آپریشن روم میں تھی اور وجدان باہر بیٹھا دل میں دعا کر رہا تھا۔ آخر وہ گھڑی آ ہی گئی جب آپریشن روم سے ایک بچے کے روتے ہوئی آواز آئی۔ سب نے بروقت اس کمرے کی طرف دیکھا، تبھی 2 نرسیں بیبیز اٹھائے باہر آئی۔
بہت بہت مبارک ہو آپ کو، ٹوینس ہوئے ہیں، یہ آپ کی بیٹی اور یہ آپ کا بیٹا۔ نرس ایک بیبی وجدان کو، دوسرا بیبی شمشان بیگم کو پکڑا کر کہتی ہے، ماشاء اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ وجدان اپنے بیٹے کو پکڑ کر خدا کا شکریہ ادا کرتا ہے، اسے نہیں پتا تھا کہ ٹوئنز ہونے والے ہیں، یہ بھی اللہ کا کرشمہ ہی تھا۔ مس میری وائف؟ وجدان نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی وہ بالکل ٹھیک ہے، ابھی تھوڑی دیر تک انہیں روم میں شفٹ کیا جائے گا تو آپ ان سے مل سکتے ہیں، نرس ادب سے کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، وجدان نے بے ساختہ آسمان کی طرف منہ کر کے دل میں سوچا۔ چلو وجدان ماشاءاللہ، دیکھو وجدان ماشاءاللہ سے کتنی پیاری ہے نا تمہاری ننھی سی پری۔ شمشاد بیگم چھوٹی سی وجود کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، جی جی دیکھا ہے بھائی، جی جی دیکھیں بھائی کتنی پیاری ہے نا، بالکل بھابھی جیسی، اور اس کے ہاتھ کتنے پیارے ہیں، چھوٹے چھوٹے۔ کومل بھی خوشی سے اس کے ننھے ننھے نکوش کو چھو کر کہتی ہے، بیٹی کی خوشی میں ان دونوں نے ابھی تک وجدان کے پاس جو بیٹا تھا اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ جی جی ماشاءاللہ سے بہت پیاری ہے، اور میرا شہزادہ بھی کسی سے کم نہیں ہے، دیکھیں بالکل بابا جیسا ہے۔ وجدان اپنے بیٹے کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہتا ہے تو شمشاد بیگم اور کومل دونوں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ ارے لا دیں بھائی، ارے لائے دیں بھائی اس چھوٹے شہزادے کو، میں بھی اپنی گود میں اٹھا کر دیکھوں۔ کومل حوریہ کے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھا لیتی ہے۔ بسم اللہ، وجدان اپنی بیٹی کو گود میں اٹھاتے ہوئے کہتا ہے، بہت پیاری ہے ماشاءاللہ سے۔ وجدان اپنی بیٹی کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیتے ہوئے کہتا ہے تو وہ چھوٹی سی گڑیا کے لب مسکرائے تھے، دیکھیں امی یہ ہنس رہی ہے۔ وجدان خوشی سے کہتا ہے، ہاں ماشاءاللہ سے۔ شمشاد بیگم بھی خوشی سے کہتی ہے، وہ سب لوگ بہت خوش تھے۔ کچھ دیر بعد حوریہ کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، اب وہ ہوش میں تھی اور دونوں بچے اس کی ارد گرد تھے، وہ انہیں دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، کبھی ایک کو پیار کرتی تو کبھی دوسرے کو۔ اچھا اب جلدی سے بھائی اور بھابھی بتائیں نا، آپ نام کیا رکھیں گے بچوں کا؟ کومل خوشی سے پوچھتی ہے۔ ہاں یار بتاؤ کیا نام رکھنا ہے، ہم بھی اسی انتظار میں ہیں، حارث بھی کہتا ہے۔ پوری سلطان فیملی ادھر موجود تھی۔ حوریہ تم بتاؤ کیا رکھنا چاہتی ہو نام؟ وجدان اپنی بیٹی کو گود میں اٹھاتے ہوئے پوچھتا ہے۔ میں نے تو صرف بیٹے کا سوچا تھا، بیٹی کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا۔ حوریہ کنفیوزڈ ہو کر کہتی ہے، کوئی بات نہیں، تم اپنے بیٹے کا نام رکھ لو اور میں اپنی شہزادی کا۔ وجدان پیار سے کہتا ہے، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ وہاں موجود سب نے ایک ساتھ کہا تھا، ہمدان نام سوچا تھا میں نے اپنے بیٹے کا، ہمدان نام سوچا تھا میں نے، باقی آپ لوگوں کو جو اچھا لگتا ہے وہ بتا دیں۔ اور یہ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، نائس نیم، بہت اچھا ہے، یہی ٹھیک ہے بھابھی۔ اس سے پہلے کوئی بولتا کومل نے پہلے ہی کہہ دیا، ہاں ہاں نام بہت اچھا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ شمشاد بیگم نے کہا، چلو بھائی بیٹے کا نام تو ڈیسائیڈ ہو گیا، اب بیٹی کا نام ڈیسائیڈ کرو جلدی سے۔ اب کی بار ساحر خوشی سے بولا تھا، زمل، میں اپنی بیٹی کا نام زمل رکھوں گا، زمل مطلب پردہ کرنے والی، اور میں اپنی شہزادی کو اس دنیا کی حیاؤں سے بچا کر رکھوں گا۔ وجدان اس ننھی پری کو زمل، میں اپنی بیٹی کا نام زمل رکھوں گا، زمل مطلب پردہ کرنے والی، اور میں اپنی شہزادی کو اس دنیا کی حیوانیت سے بچا کر رکھوں گا۔ وجدان اس ننھی پری کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے پیار سے کہتا ہے، ماشاءاللہ یہ نام بھی بہت پیارا ہے۔ سلطان صاحب نے پیار سے کہا اور سب نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کچھ دنوں بعد حوریہ کو اسپتال سے چھٹی مل گئی تھی اور گھر لے آئے تھے۔ گھر پر ایک بہت بڑی دعوت رکھی گئی تھی جس میں سب لوگ شریک تھے، فیملی سے لے کر وجدان کے دوست تک۔ فیملی سے لے کر وجدان کے دوست تک۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد سلطان فیملی آج وجدان کے گھر ہی رکی تھی، اور رات ہونے پر سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے تو سلطان صاحب نے بات شروع کی۔ دیکھو وجدان بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ حارث اور کومل کی شادی کر دیں، کیونکہ حارث ترکی جا رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کومل بھی اس کے ساتھ چلی جائے اور اپنی آگے کی تعلیم ادھر ہی جا کر سٹارٹ کرے۔ تمہارا کیا ارادہ ہے بتا دیں، تمہارا کیا ارادہ ہے بتاؤ۔ سلطان صاحب نے تحمل سے بات کی ان کی بات سن کر سب لوگ حیران ہوئے تھے، کیونکہ اتنی جلدی ان لوگوں نے شادی کے بارے میں تو بالکل نہیں سوچا تھا۔ کومل تو شرما کر اپنے کمرے میں چلے گئی اور حارث کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، وہ بھی تو یہی چاہتا تھا کہ وہ اپنی پرنسس کو ساتھ لے کر جائے۔ جی تایا جان، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ امی آپ کیا کہتی ہیں، شادی کرنی ہے تو اب شادی کرنی تو ہے تو اب کیوں نہیں؟ اچھا تو اب
کیوں نہیں، اچھا ہے نا، کومل اپنی تعلیم ترکی جا کر مکمل کر لے۔ وردان اپنی امی کی طرف دیکھ کر پوچھتا ہے۔ ہاں ہاں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ خوشی کی بات ہے۔ شمشاد بیگم نے اپنی رائے بتائی۔ ہاں تو بس ٹھیک ہے، پھر ہم شادی کی ڈیٹ فکس کرتے ہیں، اور ویسے بھی کومل کو 18 سال ہونے میں صرف دو ہی ماہ رہتے ہیں۔ حوریہ بھی خوش دلی سے بولتی ہے۔ ہاں تو پھر سب لوگ بتاؤ کون سی ڈیٹ رکھی جائے؟ ساحل نے خوشی سے کہا۔ تایا جان آپ بتائیں، آپ کو کیا مناسب لگتا ہے؟ وردان نے تایا جان سے پوچھا۔ اگلے ماہ کی 25 ڈیٹ رکھ لیتے ہیں، کیونکہ تانیہ کے ماموں نے بھی کہا ہے کہ اس کی شادی اگلے ماہ کی 25 کو کرتے ہیں تو کیوں نہ دونوں کی ایک ساتھ ہی ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گا۔ سلطان صاحب نے بتایا کیونکہ تانیہ کے ماموں نے بھی 25 ڈیٹ کا ہی بولا تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی اور بیٹے کی شادی ایک ساتھ ہو۔ جی یہ بھی ٹھیک ہے، وردان نے کہا، پر اتنی جلدی تیاریاں کیسے ہوگی؟ حوریہ نے پریشانی سے کہا۔ اس کی فکر تم نہ کرو، سب تیاریاں ہو جائیں گی۔ کیوں امی جان، آپ کیا کہتی ہیں؟ وردان نے کہا۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا ہے، دونوں بچیوں کی فرض ایک ساتھ ادا ہو جائیں گے۔ شمشاد بیگم نے خوشی سے کہتی ہیں۔ ڈیٹ فکس ہونے کے بعد سب لوگ بہت خوش تھے۔ حوریہ سب کے لیے مٹھائی لے کر آئی اور سب نے آگے کی پلاننگ کرنا شروع کر دی۔ ساحل بھی بہت خوش تھا، حوریہ بھی ساحل کو معاف کر چکی تھی۔ سب لوگ اپنے کمرے میں چلے گئے تو وردان بھی اپنے کمرے میں آیا تو حوریہ سامنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا میری جان، تھک گئی ہو؟ وردان نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ جی، حوریہ اس کی طرف سے تھکا تھکا جواب آیا۔ لاؤ مجھے پکڑاؤ میری گڑیا، اسے میں بیبی کوٹ میں لٹا دیتا ہوں۔ وردان حوریہ کو اٹھتے دے کر کہتا ہے۔ یہ لے۔ حوریہ اسے زمل کو پکڑا کر خود لیٹ گئی۔ وردان اسے بیبی کوٹ میں لٹانے کے بعد اس کے پاس آیا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ تمہارے لیے گفٹ ہے۔ وردان محبت سے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے۔ کیا؟ حوریہ اس کی طرف دیکھ کر پوچھتی ہے۔ یہ دیکھو۔ وردان سائڈ ٹیبل سے کچھ پیپرز نکال کر اس کے سامنے کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ حوریہ پیپرز کو دیکھ کر حیرانگی سے کہتی ہے۔ خود دیکھ لو، پتہ چل جائے گا۔ وردان اس کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ حوریہ نے پیپرز کو تو کھولے تو وہ کسی گھر کے تھے۔ حوریہ، یہ تمہارے گھر کے پیپرز ہیں، جو تمہارے ابو کے نام تھا اور تمہارے تایا لوگوں نے اپنے نام کروایا تھا دھوکے سے، مجھے آنٹی نسیم نے بتایا تھا۔ وردان اس کی پریشان چہرے کو دیکھ کر کہتا ہے۔ پر آپ نے ان لوگوں سے واپس کیسے لیا یہ گھر؟ حوریہ نے پوچھا۔ تمہیں پتہ ہے حوریہ، اگر کسی کے ساتھ دھوکا کریں تو وہ زیادہ دیر تک چھپا نہیں رہتا، وہ اسی انسان کو دھوکے کی صورت میں ملتا ہے۔ تمہارے تایا نے دھوکے سے آنٹی سے دستخط کروائے تھے، اور دیکھو انہی کے بیٹے نے انہیں گھر سے بے دخل کر دیا، یعنی اس نے تمہارے تایا لوگوں کو گھر سے نکال دیا۔ اب وہ در بدر بھٹک رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے تمہارے ابو کا گھر ان کے نام کر دیا، اور وہ اتنا چالاک نکلا، اس نے وہ گھر بیچ دیا اور اپنے ابو کا گھر اپنے نام کروا کے انہیں گھر سے نکال دیا۔ یہ مکافات عمل ہے میری جان، جو جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ضرور ہوتا ہے۔ وردان اس کا ہاتھ پکڑ کر محبت سے کہتا ہے۔ تو اب تایا لوگ کہاں ہوں گے؟ حوریہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ لوگ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، اور یہ گھر جب وہ بیچنے لگا تو مجھے پتہ چل گیا تھا۔ میں ان پر نظر رکھوائے ہوئے تھا، اور جیسے ہی اس نے یہ گھر بیچا تو میں نے خرید لیا۔ اب تم ان پر دستخط کر دو تاکہ یہ تمہارے نام ہو جائے۔ وردان اس کی طرف پین بڑھاتے ہوئے کہتا ہے۔ وردان، آپ بہت اچھے ہیں، میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے جس نے مجھے آپ جیسا شوہر عطا فرمایا۔ حوریہ کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اور میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اتنی اچھی بیوی دی۔ اچھا اب یہ رونا بند کرو، سائن کرو اس پر۔ وردان اس کے رخسار سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتا ہے۔ حوریہ مسکراتے ہوئے سائن کرتی ہے، پھر وردان اس کے ہاتھ سے فائل لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھتا ہے۔ آنٹی اب اپنے گھر پر جا کے رہ سکتی ہیں، میں ان کے وہاں کچھ میٹس رکھوا دوں گا جو ان کی کیئر بھی کریں گی، اور گھر کے کام بھی انہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی ان کا پورا خرچہ میں
اٹھانے کے لیے تیار ہوں، بس تم ان سے بات کر لینا، اوکے؟ وجدان اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہتا ہے، جی میں انہیں بتا دوں گی، آپ بہت اچھے ہیں وجدان، آئی لو یو۔ حریہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے اور اس کے سینے میں منہ چھپا لیتی ہے، آئی لو یو ٹو مائی ڈیئر وائف اینڈ گڈ نائٹ۔ وجدان اس کے گرد حصار مضبوط کرتے ہوئے اس کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے کہتا ہے، گڈ نائٹ سویٹ ہیڈس، گڈ نائٹ سویٹ ہیڈسبنڈ۔ حریہ اس کے سینے پر لب رکھتے ہوئے کہتی ہے، پھر وہ دونوں نیند کے آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ یاسر کتنے دن ہو گئے ہیں میں تمہیں کہہ رہی ہوں مجھے حریہ کی طرف لے چلو، اور تم لے کر ہی نہیں جاتے۔ میں بھابھی سے اور حریہ سے ملنے کے لیے بے چین ہوں۔ رضیہ بی بی اپنے بیٹے سے کہتی ہے، اسے جب سے راشد صاحب نے بتایا تھا کہ انہوں نے ان پر بہتان لگایا تھا، وہ تب سے اسے ملنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے ہی پتہ تھا کہ اس کی بیٹی بے قصور تھی۔ جی امی، میں آپ کو صبح ان کے گھر لے جاؤں گا۔ مجھے ان کا ایڈریس معلوم نہیں تھا، لیکن اب میں نے پتہ کروا لیا ہے۔ یاسر اپنی امی سے کہتا، وہ کافی دنوں سے وجدان کے گھر کا پتہ لگا رہا تھا، آخرکار اسے وہ پتہ مل ہی گیا تھا۔ وہ خود بھی حریہ سے ملنے کو بے چین تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے پسند کرتی تھی، لیکن اس نے کبھی اس میں دلچسپی نہیں لی، لیکن جس کا اس نے انتخاب کیا تھا وہ سراسر غلط تھا۔ اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے حریہ جیسے ہیرے کو ٹھکرایا۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھتا تھا اور جان بوجھ کر اس کے سامنے شمع کی تعریفیں کیا کرتا تھا تاکہ اس کا دل ٹوٹے، لیکن آج اس کا خود کا دل ٹوٹ گیا تھا جب اسے پتہ چلا تھا کہ شمع کسی اور کو پسند کرتی ہے اور اسی کے ساتھ تعلق میں بھی ہے۔ کہاں جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ صادق صاحب کمرے میں آتے ہوئے پوچھتے ہیں، حریہ بچی کی طرف۔ میں اب ان سے لا تعلق نہیں رہ سکتی صادق صاحب، وہ میرے بھائی کی اکلوتی بیٹی ہے اور آپ کی وجہ سے میں ان سے دور ہو گئی، لیکن اب وہ بے قصور تھی۔ لیکن اب نہیں، وہ بے قصور تھی، میں جانتی تھی، اور آپ میری بات کو جھٹلا رہے تھے، اور آج جب سچ پتہ چل گیا ہے تو میں ہرگز نہیں رکوں گی۔ رضیہ بیگم دو ٹوک انداز میں کہتی ہیں، ہاں رضیہ بیگم، تم چلی جانا، لیکن میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ ہم نے اس بچی کے ساتھ بہت غلط کیا، انہیں ہماری ضرورت تھی اور ہمیں ان کا ساتھ نہیں دیا۔ اس بچی کے سر پر ہمیں ہاتھ رکھنا چاہیے تھا۔ صادق صاحب نے ندامت سے کہتے ہیں، جی ابو، شاید ہم نے واقعی ان کے ساتھ بہت کچھ غلط کیا، ہمیں مامی کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے بہت کچھ کہا اور حریہ نے سب سن لیا تھا، تب مجھے پچھتاوا نہیں ہوا، لیکن اب ہو رہا ہے ابو، اس لیے ہم سب جائیں گے ان کے گھر ان سے معافی مانگنے کے لیے۔ زین بھی شرمندگی سے کہتا ہے، ہاں ہم لوگ چلیں گے کل۔ صادق صاحب نے کہا انہیں نہیں معلوم تھا حریہ کی شادی کسی امیر گھر میں ہوئی ہے، وہ تو بس یہی جانتے تھے کہ اس کی شادی ہو چکی ہے، اور یہ بات بھی انہیں نسیم نے بتائی تھی۔ ہیلو پرنسس، حارث کومل کو کال کرتے ہوئے کہتا ہے، جی السلام علیکم۔ کومل بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھی مسکراتے ہوئے کہتی ہے، وہ بھی اس کی کال کا انتظار کر رہی تھی، پرنسس جلدی سے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولو، میں وہاں کھڑا ہوں، یار کوئی دیکھ نہ لے۔ کیا؟ آپ وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اگر بھائی نے دیکھ لیا تو؟ کومل ایک دم اچھلی تھی۔ ہاں نا، اب جلدی سے کھولو یار، میں بہت مشکل سے یہاں کھڑا ہوں، اس سے پہلے میں نیچے گر جاؤں۔ حارث بے بیچارگی سے کہتا ہے، نہیں میں نہیں کھولوں گی، ٹائم دیکھے 2 بجنے والے ہیں، اور آپ اس وقت یہاں نہیں، پلیز جائیں یہاں سے۔ کومل بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہتی ہے، پرنسس جلدی کھولو ورنہ میں تھوڑا توڑ دوں گا، اور پھر میرا ہاتھ بھی زخمی ہوگا نا، دیکھ لینا۔ حارث دھمکیہ انداز میں کہتا ہے۔ کومل اس کی آواز میں سٹ پن محسوس کرتے ہوئے جلدی سے کھڑکی کی طرف جاتی ہے اور کھڑکی کھولتی ہے، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے، کومل ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہتی ہے، نیچے گارڈن میں دیکھو۔ حارث کے کہنے پر کومل نیچے دیکھتی ہے تو وہ نیچے گارڈن میں کھڑا تھا، یعنی وہ کھڑکی میں نہیں آیا تھا۔ آپ نے کہا آپ میری کھڑکی کے پاس ہیں، اور اتنی جلدی آپ نیچے کیسے چلے گئے؟ کومل اب نیچے دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ موبائل اس کے اپنے کان کے ساتھ لگایا تھا، کیونکہ پرنسس میں اوپر آیا ہی نہیں، اور میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میں رات کو اس وقت تمہاری کمرے میں آؤں اور بلا وجہ کوئی تماشا بنے، بس تمہیں دیکھنا تھا اور دیکھ لیا۔ حارث بھی فون کان سے لگائے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، اچھا چلیں اب اندر چلے جائیں، یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔
کومل شرماتے ہوئے کہتی ہے، کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ ابھی اتنی سردی نہیں ہے جو یہاں مجھے سردی لگے گی، اور نہ ہی گرمی۔ حارث اس کی مسکراتی ہوئی چہرے کو دیکھ کر کہتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، پھر میں جا رہی ہوں۔ ارے نہیں، کھڑی رہو، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ دیکھنے دو پرنسس۔ حارث جلدی سے کہتا ہے، ارے پرنسس۔ کومل وہاں سے چلی گئی، اس نے اپنی کھڑکی بند کر لی تو حارث مسکراتے ہوئے کہتا ہے، اس طرح شرماتی ہو پرنسس، اگلے ماہ ہماری شادی ہے، پھر کیا بنے گا؟ تم تو مجھے کمرے میں نہیں آنے دو گی۔ حارث شرارت سے کہتا ہے۔ حارث گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔ کومل کے گال بلش کر رہے تھے، اس نے جلدی سے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ ہائے پرنسس، جہاں اتنے سال گزارے ہیں وہاں صرف یہ کچھ دن نہیں گزارے جا رہے۔ خیر گزارنا تو پڑیں گے حارث سلطان۔ حارث خود سے کہتا ہوا گھر کے اندر چلا گیا۔ یاسر بیٹا، یہ تم ہمیں کہاں لے آئے ہو؟ یہاں تو گھر ہی اتنے بڑے بڑے ہیں۔ رضیہ بیگم وہاں کی عمارتوں کو دیکھ کر کہتی ہیں، امی حوریہ اسی علاقے میں رہتی ہیں اور وہ سامنے والا گھر بھی اسی کا ہے۔ یاسر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہتا ہے، اتنے بڑے گھر میں حوریہ کی شادی ہوئی ہے، ماشاءاللہ۔ رضیہ بی بی وجدان کے عالیشان گھر کو دیکھ کر کہتی ہیں، جس کے گھر کی نمبر پلیٹ پر وجدان ملک 124 لکھا تھا، جی امی یہی گھر ہے، چلیں؟ یاسر نے کہا اور سب لوگ اس کے گھر کے سامنے کھڑے ہوئے۔ جی فرمائیں، کس سے ملنا ہے؟ یاسر کے نو کرنے کے بعد گارڈ فاہر آ کر پوچھا۔ ہم لوگ وجدان سے ملنا چاہتے ہیں، یاسر نے کہا۔ اچھا آپ لوگ رکیں، میں پوچھ کر بتاتا ہوں، گارڈ مؤدبانہ انداز میں کہتے ہوئے اندر چلا گیا۔ لاؤنج سے اٹھ کر گیٹ کے آج سنڈے تھا تو وجدان گھر پر ہی تھا۔ گارڈ نے وجدان کو بتایا کہ کچھ لوگ اسے ملنے آئے ہیں تو وہ لاؤنج سے اٹھ کر گیٹ کے پاس آیا۔ جی کون؟ وجدان ان سب کو دیکھ کر پوچھتا ہے، السلام علیکم، آپ وجدان ہیں، حوریہ کے شوہر؟ زین نے کہا، جی، آپ لوگ کون؟ وجدان حیرت سے پوچھتا ہے، میں حوریہ کی پھپھو، اور یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، اور یہ ان کے ابو، ہم اس سے ملنے آئے ہیں۔ اس بار جواب رضیہ بی بی نے دیا تھا۔ اوہ اچھا، السلام علیکم، آ جائیں اندر۔ پتہ لگنے پر وجدان نے انہیں محبت سے کہا اور لاؤنج میں لے آیا۔ امی یہ حوریہ کی پھپھو لوگ ہیں، حوریہ سے ملنے آئے ہیں۔ انہیں لاؤنج میں لے آیا تھا اور اپنی امی کو بتا رہا تھا جو ان کی طرف حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اچھا، السلام علیکم۔ شمشاد بیگم رضیہ بیگم سے سلام کیا اور پھر وہ سب لوگ صوفوں پر بیٹھ گئے۔ حاجرہ بی، حوریہ اور نسیم بی بی کو بلا کر لے کر آؤ۔ شمشاد بیگم نے حکم دیا تو وہ انہیں بلانے چلی گئی۔ حوریہ بچے نیچے، آپ لوگوں کے مہمان آئے ہیں، بی بی بلا رہی ہیں آپ کو۔ حاجرہ بی روم میں آ کر کہتی ہیں، ہمارے مہمان؟ حوریہ منہ میں بڑبڑائی، چلو بیٹا چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کون آیا ہے۔ نسیم بی بی اسے کہتی ہے، پھر وہ دونوں لاؤنج کی طرف آتی ہیں۔ پھپھو؟ حوریہ انہیں سامنے دیکھ کر کہتی ہے، ہائے میری بچی، کیسی ہو تم؟ رضیہ بی بی اسے گلے لگا کر کہتی ہے، اور بھائی آپ کیسے ہیں؟ اور بھابھی آپ کیسی ہیں؟ وہ اب نسیم کو گلے لگا رہی تھی۔ حوریہ اس کی امی دونوں ہی حیران تھی، وہ یہاں کیسے آ سکتی تھی؟ بھابھی ہم لوگ یہاں پر معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، بہت مشکل سے یہاں کا پتہ ملا، ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ رضیہ بی بی اس کی پریشانی کی وجہ دیکھ کر کہتی ہیں، کوئی بات نہیں، معافی کی ضرورت نہیں تھی۔ نسیم بی بی نے ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہتی ہے، انہوں نے سب کو بلایا تھا۔ آ جاؤ حوریہ بیٹا، آ جاؤ حوریہ، بیٹھو۔ حوریہ اسے کھڑا دیکھ کر کہتا ہے، حوریہ وجدان کے ساتھ آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر میں ان لوگوں نے سب باتیں کلیئر کر لی اور انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حوریہ کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ وہ ان سے بھی ملے تھے اور بہت خوش ہوئے تھے۔ جو حوریہ کا دل بھی اب صاف تھا اور وہ ان سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اچھا اب ہم لوگ چلتے ہیں، تم لوگ ہماری طرف ضرور آنا، ٹھیک ہے؟ صادق صاحب وجدان سے کہتا ہے، جی ضرور آئیں گے انشاءاللہ، وجدان نے محبت سے کہا۔ پھر ان سب سے مل کر وہاں سے چلے گئے۔ کیا بات ہے حوریہ، تم خوش نہیں ہو؟ وجدان حوریہ کا چہرہ دیکھ کر کہتا ہے، وجدان رشتے کتنے مطلبی ہوتے ہیں نا، جب ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے تب انہوں نے ہمیں دیکھا تک نہیں، اور آج وہ خود ہم سے معافی مانگ رہے ہیں۔ کتنے عجیب لوگ ہوتے ہیں نا، انسان کے زخم پر مرہم رکھنے کا ٹائم آتا ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں، اور جب زخم بڑھ جاتے ہیں تب انہیں ہمدردیاں یاد آتی ہیں۔
حوریہ دکھی انداز میں کہتی ہے بس یہی دنیا ہے، بس یہ دنیا ایسی ہی ہے حوریہ۔ ودان اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہتا ہے آج کومل اور حارث کی مہندی تھی، اور تانیہ کی بھی۔ ودان نے کہا تھا کہ حال میں تینوں ایک ہی ساتھ رسم کر لیں گے، اور وہ سب لوگ مان گئے تھے۔ پارلر سے حوریہ اور کومل تیار ہو کر آ چکی تھی۔ ان دونوں کا اچھے سے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور میرے ساتھ ساتھ رہنا بالکل۔ حوریہ دو کیئر ٹیکر سے کہہ رہی تھی، ایک نے جمل اور دوسرے نے ہمدان کو پکڑا تھا۔ یس میم، وہ یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی کیونکہ کمرے میں وجدان تھا۔ حوریہ جلدی سے میرا ڈریس نکال دو، پھر ہم نے حال کے لیے نکلنا ہے۔ وجدان اس کی طرف دیکھے بغیر واش روم میں گھس گیا، اور حوریہ کو بہت غصہ آیا تھا۔ اس نے چپ چاپ وجدان کے لیے لائٹ یلو کلر کا کرتا نکالا اور بیڈ پر رکھتے ہوئے خود صوفے پر بیٹھ گئی۔ وجدان واش روم سے نکلا، ہاتھ میں ٹاول لیے وہ اپنے بال صاف کر رہا تھا۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو ناراض بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے مائی ڈیئر وائف؟ وجدان ڈریسنگ مرر سے اسے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کچھ نہیں، جلدی سے تیار ہو جائیں، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ حوریہ خود کو موبائل میں مصروف دکھاتے ہوئے کہتی ہے اوکے۔ وجدان مسکراتے ہوئے کہتا ہے وہ اپنا ڈریس چینج کرتا ہے۔ اسے پتہ تھا کہ اس کی بیوی ناراض ہے، اسے کیوں ناراض تھی وہ یہ بھی جانتا تھا، اس لیے اس نے سوچا کیوں نہ خود تیار ہو جائے، پھر اسے منا لوں گا، آگے ہی دیر ہو چکی تھی، چلو میں ریڈی ہوں۔ وجدان خود پر پرفیوم چھڑکتے ہوئے کہتا ہے اوکے۔ حوریہ ڈریسنگ مرر سے اپنا پرس پہنتے ہوئے کہتی ہے پیارا لگ رہا ہوں نا میں؟ وجدان جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کے لیے کہتا ہے ٹھیک لگ رہے ہیں۔ حوریہ کہتی ہے اچھا ایک بات، اگر آج کوئی کسی لڑکی کا دل آ گیا مجھ پر یا میرا کسی لڑکی پر تو؟ وجدان اپنے دونوں ہاتھ اس کے پیٹ پر باندھے ہوئے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہتا ہے کوئی لڑکی ہمت تو کر کے دیکھے آپ کی طرف دیکھنے کی، اور آپ دیکھ کر دکھائیں کسی کی طرف، پھر بتاؤں گی میں کون ہوں۔ حوریہ غصے سے کہتی ہے نہیں بالفرض اگر میرا کسی لڑکی پر دل آ گیا تو؟ وجدان شرارتی انداز میں کہتا ہے۔ تو حوریہ اس کے ہاتھ اپنے پیٹ سے ہٹاتے ہوئے اس کی طرف گھومتی ہے اور اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے قریب کرتی ہیں۔ تو پھر صبح کی اخبار میں یہ لکھا ہوگا کہ بیوی نے اپنے شوہر کے لیے پسندیدہ قورمہ بنایا، پر افسوس کہ وہ کھا نہیں سکا۔ حوریہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے قریب کرتے ہوئے بڑے پیار سے کہتی ہے کیوں؟ وجدان اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر رکھتے ہوئے حیرانگی سے کہتا ہے کیونکہ قورمہ اس کے شوہر کا ہی تھا۔ حوریہ ایک دم سے اس کا چہرہ پیچھے کرتے ہوئے غصے سے کہتی ہے ظالم بیوی، شرم تو نہیں آئے گی شوہر کا قورمہ بناتے ہوئے؟ مجھے کیا شرم آئے گی جب شوہر کو شرم نہیں آتی کسی دوسری لڑکی کے ساتھ چکر چلاتے ہوئے؟ مذاق کر رہا تھا میں تو، تم سیریس ہو جاتی ہو بھلا؟ کسی کا دل کیسے جائے گا اتنے خوبصورت بیوی چھوڑ کر کسی اور کی طرف دیکھنے کا؟ وجدان کے چہرے سے اس کے بالوں کی لٹیں پیچھے کرتے ہوئے بڑے محبت سے کہتا ہے تو مذاق بھی اچھا کیا کریں، کیوں کیا کریں؟ ایسا کیوں کرتے ہیں مذاق؟ میں آپ کے نام کے ساتھ کسی لڑکی کا نام تو مذاق بھی اچھا کیا کریں، ایسا کیوں کرتے ہیں مذاق؟ میں آپ کے نام کے ساتھ کسی لڑکی کا نام آپ کے نام کے ساتھ بھی کسی لڑکی کا نام مجھے اچھا نہیں لگتا۔ حوریہ اس کا کالر ٹھیک کرتے ہوئے کہتی ہے اب مذاق تو مذاق ہوتا ہے، اچھا ہو یا برا، لیکن آئندہ آپ ایسا مذاق نہیں کریں گے اوکے؟ ویسے پیاری لگ رہی ہو۔ وجدان اپنی بیوی کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہتا ہے جو یلو کلر کے شرارہ میں بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ رہنے دے، اب تعریف کا فائدہ نہیں، پہلے تو دیکھا نہیں۔ اور یہ آنکھیں گھماتے ہوئے کہتی ہے میری جان میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا، سوچا بعد میں تعریف کر دوں گا۔ اس کے رخسار پر اپنا انگوٹھا رب کرتے ہوئے کہتا ہے رہنے دیں، مسکے نہ لگائیں، کہہ رہا ہوں یقین نہیں آتا تو میرے دل سے پوچھ لو۔ وجدان اس کا ہاتھ اپنے دل کی دھڑکنوں پر رکھتے ہوئے کہتا ہے اچھا ہمیں دیر ہو رہی ہے چلو۔ اور یہ شرماتے ہوئے کہتی ہے ہاں یار واقعی وہ دیر ہو گئی ہے چلو۔ ٹائم دیکھتے ہوئے کہتا ہے پھر وہ دونوں نیچے جاتے ہیں۔ شمشاد بیگم و کومل پہلے سے ہی حال کے لیے نکل چکے تھے۔ اسٹیج پر حارث اور تانیہ بیٹھے تھے اور ساتھ ہی ان کے کچھ دوست اور ریلیٹیوز۔ حارث اپنے دوست سے باتیں کرتے ہوئے سامنے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ سامنے اس کی پرنسس تھی۔ حارث اسے دیکھتا کھڑا ہوا اور سب کی نظریں اس نظروں کے تقاضے پر گئی۔ کومل سوکھی مہندی کے کلر والا لانگ فراک پہنے ہوئے تھی جس پر گولڈن کام ہوا تھا، اس کا دوپٹہ ملٹی شیڈ میں تھا۔ پھولوں کا زیورات پہنے ہوئے وہ
وہ وہ ریڈ چنری کے نیچے چلتی کسی پری کی مان لگ رہی تھی۔ چنری کو ایک طرف سے حوریہ نے، دوسری طرف سے مائرہ نے اور باقی دو کونوں کو کومل کی دوستوں نے پکڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اسٹیج کے پاس آئی، حارث نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ کومل نے اپنی نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ سامنے کھڑا وائٹ کلر کے کرتا پاجامہ اور سوکھی مہندی کے کلر کا واسکٹ پہنے کسی شہزادے کی طرح لگ رہا تھا۔ کومل نے اس سے اپنی نظر ہٹاتے ہوئے اپنا نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں رکھا، جو حارث نے مضبوطی سے تھام کر اسے اسٹیج پر لایا۔ اسے صوفے پر بٹھا کر خود کھڑا ہی رہا، اس کا ہاتھ پکڑا جب سب لوگ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے، جو صرف اپنی پرنسس کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا ہی نہیں اور اس کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ تانیہ بھی اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کر مسکرا رہی تھی اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر۔ حوریہ اور وجدان دونوں کھڑے تھے۔ جب کچھ دیر تک حارث نے ہاتھ نہ چھوڑا تو وجدان نے اسے کندھے سے ہلایا۔ چلو اب ہاتھ چھوڑ دے یا کوما میں چلا گیا ہے، وجدان نے کہا تو وہ جھٹپٹا کر رہ گیا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ چھوڑا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سب اس کی حرکت پر کھلکھلا کر ہنسے تھے۔ السلام علیکم آپی۔ حوریہ اور وجدان دونوں ایک ساتھ اسٹیج پر کھڑے جب رابعہ اس کے پاس آ کر کہتی ہے وعلیکم السلام، کیسی ہو ریبا، اور پھپھو لوگ کہاں ہیں؟ حوریہ تھوڑا سا جھک کر کہتی ہے جی آپی سب لوگ آئے ہیں، وہ دیکھیں سامنے بیٹھے ہیں، ذہن بھائی اور کلثوم بھی آئی ہیں، میں آپ لوگوں کو دیکھا تو یہاں آ گئی۔ رابعہ سامنے کا اشارہ کرتے ہوئے بتاتی ہے اچھا آ جائیں وجدان، ہم مل کر آتے ہیں۔ چلو، وجدان نے کہا۔ وہ دونوں اسٹیج سے نیچے اترے۔ آپی امی نے بتایا کہ آپ کے ہاں دو بیبیز ہیں، کہاں ہیں؟ میں نے دیکھنے ہیں۔ رابعہ ادھر ادھر دیکھتی ہوئے کہتی ہے کیونکہ بیبیز تو کیئر ٹیکر کے پاس تھے۔ ہاں ہے نا، وہ دیکھو سامنے ان کے پاس ہیں، جاؤ دیکھ لو جا کے۔ حوریہ نے تھوڑا دور بیٹھے کیئر ٹیکر کی طرف اشارہ کیا تو رابعہ اس کی طرف بھاگی۔ وجدان نے انہیں اشارہ کیا کہ اسے بچی دکھائی جائے۔ حوریہ اپنی فیملی والوں سے ملی اور بہت خوش تھی۔ کلثوم کا منہ سیدھا نہیں ہوا، وہ بس منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ ریبا تو بس بچوں کے ساتھ پاس ہی گھوم رہی تھی۔ رسم شروع ہو گئی تھی اسٹیج پر۔ حوریہ ان سے ایکسکیوز می کر کے اسٹیج کی طرف بڑھی۔ ماشاء اللہ سے بہت پیاری لگ رہی ہو تانیہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ حوریہ اس کے ہاتھ پر مہندی لگاتے ہوئے کہتی ہے آمین، تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ تانیہ خوش دلی سے کہتی ہے اس کا جب سے رشتہ اس کے کزن سے ہوا تھا وہ وجدان کو بھول چکی تھی، وہ واقعی اسے بہت پیار کرتا تھا، شاید وجدان نے ٹھیک کہا تھا، وہ اس کے لیے اچھا ہمسفر ہوگا۔ سب لوگوں نے رسم کی اور پھر کھانے کا دور شروع ہو گیا۔ سب لوگ اس میں مصروف تھے اور یہاں حارث صاحب اپنی کومل کو دیکھنے میں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ حارث بظاہر تو سامنے دیکھ رہا تھا لیکن بات وہ کومل سے کر رہا تھا۔ کومل اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ جی مجھے پتہ ہے، کومل مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ تمہیں نہیں پتہ نا، تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو، تمہیں بتا نہیں سکتا، میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنی پرنسس کو اٹھا کر یہاں سے بھاگ جاؤں۔ حارث کومل کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کیا کر رہے ہیں، کوئی دیکھ لے گا۔ کومل اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے لیکن حارث نے بہت مضبوطی سے پکڑا تھا۔ ہاں تو دیکھ لے، میں اپنی پرنسس کا ہاتھ پکڑا ہے، کسی اور کا نہیں۔ حارث مسکراتے ہوئے کہتا ہے کیا بتاؤں کومل، دن بدن محبت بڑھتی جا رہی ہے اور پتہ نہیں کہ کیا بتاؤں کومل، دن بدن محبت بڑھتی ہی جا رہی ہے اور یہ وقت ہے کہ لمبا ہوتا جا رہا ہے، دیکھو نا ایک رات کا فاصلہ ہے اور مجھے ابھی بھی صدیاں لگ رہا ہے۔ حارث ٹھنڈی آہ بھر کر کہتا ہے ہاں بھائی صاحب، ہم بھی یہاں پر ہیں، ذرا ہم پر بھی نظر کرم فرما دیں۔ ساحر ان دونوں کو بات کرتا دیکھ کر شوخ انداز میں کہتا تیرا ٹانگ اڑانا ضروری ہوتا ہے، اپنے کام سے کام رکھا کر، کیوں کباب میں ہڈی بنتا ہے۔ حارث اسے گھورتے ہوئے کہتا ہے بھائی جی، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی اور نے دیکھ لیا تو کہیں گے کتنا اتاولا دولہا ہے، ایک رات کا بھی صبر نہیں ہو رہا اس سے۔ ساحر آنکھ ونک کرتے ہوئے کہتا ہے تو رک جا، تجھے تو میں بتاتا ہوں، باقیوں کی بات بعد میں دیکھی جائے گی۔ حارث کھڑا ہوتا تو ساحر اسٹیج سے نیچے اتر کر بھاگا تھا۔
आउच! साहिर भागता हुआ एक लड़की से टकराया जिसके मुंह से बेख्तियार निकला था, आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं। साहिर सामने खड़ी लड़की को देखकर कहता है, जिसकी आंखों में गुस्सा था क्योंकि उसका मोबाइल नीचे गिरा था। क्यों? यू? तुम्हारी सॉरी कहने से मेरा मोबाइल ठीक हो जाएगा? क्या डफर कहीं के, देख कर नहीं चला जाता? उस लड़की ने गुस्से से कहा, लेकिन साहिर सिर्फ उसे देख रहा था, उसकी किसी बात पर फर्क नहीं पड़ा था। क्या हुआ बेटा? उस लड़की की अम्मी पास आकर पूछती है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, इतनी ज़ोर से टकराया। अम्मी देखे ना, मेरा मोबाइल गिर गया, मैं पिक बना रही थी, उस लड़की ने अफसुर्दगी से कहा तो उसकी अम्मी ने उसके सामने खड़े लड़के को देखा। अरे साहिर बेटा, तुम कैसे हो? साहिर ने उस औरत को बचाने में 1 मिनट भी नहीं लगाया था और उनके गले लग गया। मैं ठीक हूँ रोजीना पुप्पो, आप कैसी हैं? वट आर सरप्राइज, मुझे नहीं पता था कि आप भी आ रही हैं, साहिर खुश दिली से कहता है। वो उसकी पुप्पो थी जो अमेरिका रहती थी और यहाँ कम ही आया करती थी, और आज अचानक से देखकर वो खुद हैरान था। मैं भी ठीक हूँ बच्चे, अब मेरी भाई की औलाद की शादी हो और मैं ना हूँ, कैसे हो सकता है? मेरी जान पर तुम कैसे हो? कभी बात नहीं की पुप्पो से? याद नहीं आती थी क्या मेरी? उन्होंने शिकवा किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पुप्पो, याद आती थी, बस कभी बात ही नहीं हुई। साहिर शर्मिंदगी से कहता है। अम्मी, आप इसे जानती हैं? उस लड़की के मुंह से रोजीना पुप्पो को अम्मी सुनकर साहिर को दिल खुशी हुई थी, यानी वो उसकी पुप्पो की बेटी थी। अरे पुप्पो की बेटी थी। अलिशबा बेटा, ये तुम्हारे मामू का बेटा है साहिर, रोजीना ने बताया। तो अलिशबा शर्मिंदा हो गई थी। ओह आई एम सॉरी। नहीं नहीं, इट्स ओके, मेरी गलती थी, मैं आपका मोबाइल ठीक करवा दूंगा। साहिर कहता है, अच्छा चलो जाएं पुप्पो, बैठते हैं स्टेज पर। वो उन्हें लेकर स्टेज पर पहुंचा और नज़रें उसकी अलिशबा पर ही थी। कुछ देर बाद वो अपने पुप्पो से बातें करता अलिशबा से बातें करने में मसरूफ़ हो गया। वो दोनों एक दूसरे से सही बात कर रहे थे और साहिर दिल ही दिल में से अपनी शरीक हयात बनाने का फ़ैसला कर चुका था। फंक्शन अपने अख्ताम को पहुंचा तो सब लोग अपने घर चले गए। दूसरे दिन का फंक्शन भी बहुत अच्छे से अख्ताम को पहुंचा। कोमल को हारिस के साथ रुखसत किया गया और तानिया की भी रुखसती हो गई थी। हारिस की गाड़ी सुल्तान हाउस के आकर रुकी तो सब ने उन पर फूलों की बरसात की। हारिस कोमल का हाथ पकड़कर लाउंज में लेकर आया। कुछ देर बाद वहां बैठने की तमाम रस्में हो जाने के बाद सोबिया बेगम कोमल को हारिस के कमरे में ले जाने लगी। अम्मी, आपको पापा बुला रहे हैं, मैं कोमल को कमरे में ले जाऊंगा। अभी वो कोमल के कमरे के पास ही पहुंची कि हारिस ने कहा वो चाहता था कि डेकोरेट कमरा सिर्फ उसकी वाइफ देखे और कोई नहीं। उसने सुबह से किसी को अंदर तक नहीं जाने दिया था, यहाँ तक कि साहिर ने बहुत कोशिश की लेकिन उसे झांकने तक नहीं दिया। अच्छा चलो ठीक है, तुम उसे अंदर ले जाओ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे बता देना। सोबिया बेगम मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। वो अपने बेटे को जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है। चले मिसेस हारिस अपनी न्यू कमरे में। हारिस एक हाथ कमरे के पीछे करते हुए और दूसरा हाथ आगे करता है, थोड़ा सा झुकते हुए। तो कोमल मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर हाथ रखती है। हारिस सीधा होता होकर कमरे का दरवाज़ा खोलता है और वो दोनों कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। कोमल कमरे को देखकर बहुत खुश हुई थी। इतना अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। क्रीम कलर और डार्क ग्रीन कलर की बेडशीट बिछाई थी। बेड की चारों अतराफ वाइट और रेड कलर के फूलों से सजावट की गई थी और साथ में वाइट पर्दे भी लगाए गए थे। नीचे फर्श पर रेड और सिल्वर कलर के बलून हर तरफ बिखरे हुए थे। कमरा नहायत खूबसूरत लग रहा था। वेलकम टू माय डियर वाइफ, हारिस कोमल का हाथ चूम कर कहता है तो वो घबराई थी। कोमल रेड कलर के लहंगा चोली में मुलव्वस थी और ऊपर से उसने नेट का दुपट्टा ओढ़ रखा था जिस पर लिखा था हारिस की दुल्हन। उसने अभी तक अपने चेहरे से नहीं हटाया था, लेकिन वो नेट का था तो उसका चेहरा नजर आ रहा था। हारिस उसका हाथ पकड़कर बेड पर बिठाया और उसका घूंघट उठाया। कोमल की पलकें झुकी थी। छोटे से माथे पर प्यारा सा टीका उसके चेहरे पर 4 चांद लगा रहा था। हारिस ने उसके चेहरे को थोड़ी से पकड़कर ऊपर किया। माशाल्लाह, हारिस ने अपनी मोहब्बत से कहा। तो कोमल के दिल की धड़कनें मज़ीद तेज़ हुई थी। प्रिंसेस, आज के दिन का इंतज़ार मैं सदियों से कर रहा था। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैंने पल पल कैसे गुजारा।
اس بیڈ پر میں جب بھی لیٹتا تھا تو ہمیشہ سوچتا تھا کہ یہاں میری پرنسس ہوگی میرے ساتھ کسی دن. بس یہی سوچ کر آنکھیں مون لیتا لیکن قسم سے نیند نہیں آتی تھی. آج میرا وہ خواب پورا ہو گیا. آج تم میرے ساتھ ہو, میری دلہن بنی, میری پرنسس. یہ احساس اتنا خوبصورت ہے میں بتا نہیں سکتا. حارث غمگین آواز میں کہتا ہے. کچھ بولو گی نہیں؟ حارث نے خاموش دیکھ کر اسے کہا تو وہ نہیں میں سرہلا گئی. اچھا چلو کوئی بات نہیں, ساری باتیں میں ہی کروں گا جو اتنی دیر سے میں نے اپنے دل میں چھپا کر رکھی ہیں. یہ تمہاری منہ دکھائی. حارث اس کے سامنے کچھ پیپرز اور ایک ڈبہ بڑھاتے ہوئے کہتا ہے. کومل آنکھیں کھول کر دیکھتی ہے. ڈبے کو اس نے نہیں کھولا تھا. وہ اس پیپرز کی طرف دیکھ رہی تھی جو اس کے ہاتھ میں پکڑائے ہوئے تھے. حارث نے. یہ کس چیز کے پیپر ہیں؟ کومل نے دھیرے سے اپنے لب کھولے. یہ ہماری ہنی مون ٹور کے پاسورڈز ہیں. حارث اسے دیکھتے ہوئے بتاتا ہے تو کومل نے چہرے پر خوشی کا رنگ چھایا تھا. اسے کھول کر نہیں دیکھو گی؟ حارث نے اس کے سامنے ڈبی بڑھاتے ہوئے کہتا ہے تو وہ اسے کھولتی ہے جس میں ڈائمنڈ سیٹ تھا جو بہت ہی نفیس طریقے سے بنایا گیا تھا اور اس کے درمیان ڈھالے ڈائمنڈ میں H.K لکھا تھا. بہت خوبصورت ہے. کومل نیکلس کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے. ہاں لیکن میری پرنسس سے کم. حارث نے کہا. کیا بات ہے پرنسس, انکمفرٹیبل لگ رہی ہو تم مجھے؟ حارث اس کی بے چین چہرے کو دیکھ کر کہتا ہے. حارث یہ بہت ہیوی ہے, اب مجھے الجھن ہو رہی ہے. یہ زیورات اور یہ اتنا بھاری سیٹ. کومل نے تھوڑا سا منہ بنا کر کہا تو وہ مسکرایا. اچھا تو میری پرنسس چینج کرنا چاہتی ہے؟ حارث. کومل نے ہلکا ہنکار کر کہا تھا. اوکے, پہلے ہم آپ کا زیور اتارتے ہیں پھر آپ چینج کر لینا. نہیں میں اتار لوں گی, کومل نظر جھکاتے ہوئے کہتی ہے. جب میں ہوں تو آپ زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے, میں خود اتار دوں گا. حارث کہتا ہوا اس کی چوڑیاں اتارتا ہے اور پھر اس کے سر پر ٹکا ہوا وہ دوپٹہ ان پن کرتا ہے. اس کے بعد اس کا گھونگھٹ ٹیکا اتارنے کے بعد وہاں عقیدت سے لب رکھتا ہے تو کومل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی. بیڈ شیٹ کو دونوں مٹھیوں میں پکڑتی ہے. اس کے بعد وہ اس کے ایئر رنگز اور پھر گلے سے نیکلس اتارتے ہوئے وہاں بھی اپنے لب رکھتا ہے تو کومل کی سانسیں گہری ہوئی تھی. پھر حارث کی نوز پن اتارتا ہے اور اس کے خوبصورت ہونٹوں پر سجی لپسٹک پر ہلکی سے اپنا انگوٹھا رب کرتا ہے تو کومل کی پلکیں مزید کپکپاتی ہیں. حارث اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ ٹکراتے ہوئے اپنا ناک اس کے ناک کے ساتھ لگائے بالکل اس کے چہرے کے پاس اپنے ہاتھوں کے پیالے میں پکڑتا ہے تو اس کی سانسیں کومل کے چہرے پر پڑتی ہیں. وہ مزید گھبرائی تھی. پرنسس تم جانتی ہو آج کی رات کتنی خاص ہوتی ہے. اب تم اتنی ناسمجھ تو نہیں ہو کہ مجھے سمجھانا پڑے, لیکن پھر بھی میں تمہیں کہوں گا کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. میں تم سے اپنا حق بہت محبت اور احترام سے لوں گا اور تم میں اپنی قربت سے اس بات کا احساس دلاؤں گا کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں تم سے. حارث اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے کہتا ہے. کومل کا پورا وجود کپکپا رہا تھا. اس کے ماتھے پر ننھی پسینے کی بوندیں بھی چمک رہی تھی. کومل نے اپنے لبوں سے کچھ نہیں کہا, بس اپنے ہاتھ کو اس کے کندھے پر رکھ دیا جیسے حامی بھر رہی ہو. اس کے اشارے پر حارث نے نظریں اٹھا کر اپنی پرنسس کی طرف دیکھا جو ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھی تھی. چلو اٹھو, تم چینج کر لو. حارث اس سے کہتا ہے تو اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے بیڈ سے اٹھتی ہے. پھر وہ ڈریسنگ روم کی طرف لے جاتا ہے. کچھ دیر بعد ڈریس چینج کر کے وہ دونوں بیڈ پر بیٹھے تھے. حارث اسے اپنی سینے پر لٹائے ہوئے پورے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور پھر ان دونوں کی خوبصورت رات کی ابتدا شروع ہوئی. حارث نے اپنے ہر ایک لمس سے اپنی پرنسس کو یہ باور کروایا کہ وہ اسے کتنا پیار کرتا ہے اور اس کی قربت میں بھیگتے ہوئے کومل ایک حسین دنیا میں مگن ہوتی چلی گئی. 2 سال بعد وجدان فیملی اور سلطان فیملی سب ایک ساتھ دبئی ٹور پر آئے تھے. کومل اور حارث بھی ترکی سے سیدھا دبئی پہنچ چکے تھے. تانیہ شارف اور ان کا 1 سال کا بیٹا شاہ زین بھی ان کے ساتھ تھے. ہمدان میری جان مت تنگ کرو نا, ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ, میں تھک گئی ہوں تمہارے پیچھے بھاگتے بھاگتے. حوریہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے جو
کرنے میں مصروف تھا اور وہ کب سے اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ ویدان ویدان پلیز اس کی طرف بھی دیکھ لیا کریں، بس اپنی پرنسس کو اٹھائے پھرتے ہیں۔ اور یہ ویدان کی طرف دیکھ کر کہتی ہے جو زمل کے ساتھ پینٹنگز بنانے میں مصروف تھا۔ ہاں تو تم اپنے شہزادے کے ساتھ رہو، میں اپنی شہزادی کے ساتھ، ویدان مصروف انداز میں کہتا ہے۔ ویدان یہ کیا بات ہوئی؟ آپ آپ اسے ڈانٹتے تک نہیں ہیں، اس لیے وہ اتنی شرارتیں کرتا ہے۔ ہوریا ویدان کی طرف دیکھ کر کہتی ہے میرے بابا بہت اچھے ہیں، وہ مجھے نہیں ڈانٹتے۔ ہمدان ویدان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے پیار سے کہتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کا ماتھا کدھر سے چومتا ہے۔ بابا ڈانٹ بھی نہیں سکتے، کیوں کرتے ہو اتنا مما کو تنگ؟ ویدان اسے اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے پیار سے کہتا ہے بابا میں ماما تو تن نہیں کرتا، بلکہ ماما مجھے تن کرتی ہے۔ ہمدان اپنی توتلی آواز میں ویدان سے شکایت لگاتا ہے نہیں بیٹا، ایسے نہیں کہتے، ماما آپ کو تنگ نہیں کرتی، وہ تو آپ کو شرارت کرنے سے روکتی ہیں۔ اگر آپ کو چوٹ لگ گئی تو دیکھو زمل آپی کی طرف وہ کتنی اچھی بچی ہے، ہر وقت پینٹنگز کرتی ہے اور ماما کی بات بھی مانتی ہیں۔ ویدان اسے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے۔ ہوریا بھی اس کے پاس آ کر بیٹھی ہے۔ وہ اس وقت ایک پارک میں تھے، سب لوگ الگ بیٹھے تھے۔ ہوریا اپنی پیاری سی بیٹی کو اپنی گود میں بٹھاتی ہے اور اس کی گال پر بوسہ دیتی ہے، وہ بھی کھلکھلا کر ہنستی ہے۔ نو بابا مجھے تو نہیں لگی دی نو بابا نو بابا مجھے تو نہیں لگی دی میں بہت نو بابا مجھے تو نہیں لگی دی میں تو بہت شطرنج ہوں، یہ دیکھیں۔ نہیں بابا مجھے تو نہیں لگے گی، میں بہت اسٹرانگ ہوں، یہ دیکھیں۔ چھوٹا ہمدان اپنے بابا کو اپنے مسل دکھاتے ہوئے کہتا ہے تو ہوریا اور ویدان دونوں مسکرائے تھے۔ نو بابا مجھے تو نہیں لگے دی میں بہت اسٹرانگ ہوں، یہ دیکھیں۔ نہیں نو بابا مجھے چوٹ نہیں لگے گی، میں بہت اسٹرانگ ہوں، یہ دیکھیں۔ چھوٹا ہمدان اپنے بابا کو اپنے مسل دکھاتے ہوئے کہتا ہے تو ہوریا اور ویدان دونوں مسکراتے ہیں۔ جی بابا کی جان، تم بہت اسٹرانگ ہو، لیکن پھر بھی آئندہ مما کو تنگ نہیں کرو گے، اوکے؟ ویدان اپنے بیٹے کے بالوں میں ہاتھ ہلاتے ہوئے کہتا ہے اوکے بابا۔ ہمدان اپنا چھوٹا سا انگوٹھا دکھاتے ہوئے کہتا ہے مما مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ زمل اپنی ماما کی گود میں بیٹھتے ہوئے سامنے اشارہ کرتی ہے۔ اچھا میری گڑیا نے آئس کریم کھانی ہے، ہم ابھی لے کر آتے ہیں۔ اور شہزادے تم کیا کھاؤ گے؟ ویدان محبت سے کہتے ہوئے اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے۔ آئٹ بابا میں بھی کھاؤں گا مینگو آئس کریم، بابا میں بھی کھاؤں گا مینگو۔ ہمدان اپنے بابا کی گود سے اٹھتے ہوئے کہتا ہے چلو پھر ہم دونوں چلتے ہیں، آئس کریم لے کر آتے ہیں۔ ہوریا تم کھاؤ گی؟ جی کیوں نہیں، ہوریا بھی مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ ہوریا اپنی زندگی بہت اچھے طریقے سے گزار رہی تھی، وہ ایک اچھی بیوی اور ایک بہو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی ماں بھی ثابت ہو گئی تھی، اپنے بچوں کو بہت اچھے سے تربیت دے رہی تھی۔ اب وہ اپنی امی کی طرف سے بھی بے فکر، کیونکہ ویدان نے ان کی طرف 2 ملازمت رکھوا دی تھی جو صبح و شام ان کے ساتھ رہتی تھی، اس لیے اب ہر فکر سے آزاد تھی۔ اس کی زندگی میں اب صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اچھا پرنسس، وہ دیکھو سامنے والا ڈریس کتنا پیارا ہے نا، وہ بھی خرید لو۔ حارث اور کومل دبئی کے بہت بڑے مال میں تھے۔ نہیں حارث آگے بہت شاپنگ کر دی ہے آپ نے، اتنی ساری چیزوں کو میں کیا کروں گی؟ کومل حارث کے ساتھ ہاتھوں میں اتنے زیادہ بیگز دے کر کہتی ہے وہ کب سے اسے شاپنگ کروایا جا رہا تھا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے پورا مال ہی خرید لوں، پر پھر سوچتا ہوں اتنی زیادہ چیزوں کو تم کرو گی کیا، اس لیے کچھ تو لے لو نا، اتنے زیادہ پیسے میں کہاں لے کر جانے ہیں؟ حارث مسکراتے ہوئے کہتا ہے بس اب مجھے اور شاپنگ نہیں کرنی، پلیز خدا کے لیے مجھے بھوک لگی ہے۔ کومل اب اکتا کر کہتی ہے پرنسس تمہیں بھوک لگی تو بتا دیتی نا، ویری بیڈ، چلو بہت
चलो पहले कुछ खाते हैं, उसके बाद फिर शॉपिंग करेंगे। नो, यस, नो, यस, हारिस भी उसी के अंदाज में कहता है। फिर वो दोनों गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। आए तो सब साथ ही थे, लेकिन सबका जहाँ दिल करता वो वहाँ घूमने चला जाता था। इस सब लोग अपनी सैर तकरीर से फारिग होकर फार्म हाउस पहुँचे चुके थे वजदान चुके थे जो वजदान ने खरीदा हुआ था, और इस वक्त वो सब लोग लाउंज में बैठे थे। ये तो बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने, चाय के वाकई बहुत तलब हो रही थी। हुरिया और तानिया दोनों चाय की ट्रे लेकर आती हैं तो शमशाद बेगम कहती हैं, जी अम्मी, मुझे पता था, इसलिए मैं और तानिया ने मिलकर आप सबके लिए चाय बना दी, और जिन्होंने काफ़ी पीनी थी उनके लिए कॉफ़ी। हुरिया मुस्कुराते हुए कहती हैं, अच्छा, कल हम सब लोग रोज़ीना की तरफ जा रहे हैं, उसने हम सबको दावत पर बुलाया है, तो कल कोई कहीं घूमने नहीं जाएगा। सुल्तान साहब ने सबको आगाह किया, जी जी ज़रूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। सबके जवाब देने से पहले ही साहिर खुशी से बोल उठा, अरे अरे वाह भाई, तुम्हें ज़्यादा ही तुम्हें ज़्यादा जल्दी नहीं उधर जाने की है, माजरा क्या है। वरदान अपनी काफ़ी पीते हुए आईब्रो उठाकर पूछता है, और सभी उसकी बात पर साहिर की तरफ मतलाशी नज़रों से देखते हैं। अरे मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूँ, अब आप सब लोग तो ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं बली का बकरा हूँ। साहिर हड़बड़ाते हुए कहता है, जी मेरे साहबजादे, तुम बली के बकरे ही हो, कल तुम्हारे बलि चढ़ाने जा रहे हैं हम। सुल्तान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा तो सब ने उनकी तरफ देखा। क्या मतलब? साहिर हैरानगी से पूछता है, मतलब ये कि कल बरखुरदार हम तुम्हारे रिश्ता लेने जा रहे हैं। जाना तो था, लेकिन अब तुम्हारी फूफा ने दावत कर दी तो कल ही बात करेंगे तुम्हारे और अलिशबा की शादी की। सुल्तान साहब ने बात क्लियर की तो साहिर के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी थी। अरे वाह, देखो शादी के नाम पर कैसे गुलाबी हो रहा है। हर शरारती से कहता है तो सब लोग हाँ वहाँ मुस्कुराते हैं। हाँ तो नहीं हुआ था। हाँ तो नहीं हुआ था क्या? साहिर आंखें घुमाते हुए कहता है। अब उन दोनों भाइयों की बहस शुरू हो चुकी थी, और उन सबकी बातों पर मुस्कुराए मुस्कुराते खवातीन सब वहाँ से उठकर गार्डन में आ बैठी। हाँ भाई कोमल, अब तुमने कब बच्चा प्लान करना है, बता दो मुझे भी फुफ्फो, बना दो मुझे भी फुफ्फो। तानिया कोमल कोमल से कहती है तो वो शर्मा जाती है। क्यों तंग कर रही हो बच्ची को? जब अल्लाह को मंजूर होगा तो हो जाएगा ना, अभी तो वो खुद बच्ची है। सोबिया सोबिया अपनी बहू को गले लगाते हुए कहती है, जी अम्मी, मैं तो बस पूछ रही हूँ। देखे ना, हुरिया की भी माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं, और मेरे पास भी तो शाज़ेन है, इसलिए बस कह रही थी, इसलिए कहा मुझे इंतज़ार है कब मुझे कोई पुप्पो कहने वाला आएगा। तानिया उदासी से कहती है, दरअसल वो हारिस नहीं चाहते अभी हम बच्चा प्लान करें, बस इसीलिए, वरना मुझे तो कोई इतराज़ नहीं। कोमल नज़रें झुकाते हुए हिचकिचाती है तो उसकी बात पर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आई। हाँ, ये हुई ना बात, बस यही निकालना चाहती थी तुम्हारे मुंह से। हुरिया तानिया की तरफ देखकर मुस्कुराती है। सही कहा हुरिया, देखो ज़रा इसे शर्म शर्म से गाल कितने सुर्ख हो गए हैं इसके। तानिया उसे तंग करते हुए कहती है, अरे बस करो, क्यों बच्ची को तंग कर रही हो। शमशाद बेगम कहती है, कोई बात नहीं शमशाद शमशाद बहन, बच्चियाँ बच्चियाँ हैं, इसी तरह की बातें तो करेंगी ना। आ जाएं, हम वहाँ बैठते हैं, सोबिया बेगम कहती है, और फिर वो दोनों थोड़ा दूर कुर्सियों पर जा बैठती हैं। अब वो तीनों लड़कियाँ नीचे घास पर बैठी थी। वैसे और क्या कहता है भाई, बताओ ज़रा। तानिया फिर से कोमल से पूछती है। कुछ नहीं, कोमल शर्माते हुए कहती है, नहीं नहीं, कुछ तो कहता होगा, बताओ ना। वैसे तो मेरा भाई इतना शरीफ है, लेकिन शादी के बाद इतना शरीफ तो नहीं रहता। लेकिन शादी के बाद इंसान शरीफ तो नहीं रहता। तानिया राजदारी से कहती है, मत करो ऐसी बातें, तानिया बच्ची है वो, छोड़ो, क्यों उसे तंग कर रही किए जा रही हो तुम अपनी। बताओ शारुफ भाई कैसे हैं, रहते हैं तुम्हारे साथ। हुरिया कोमल को झुकी निगाहों से देख कर बात बदलते हुए कहती है, अब तुम अब अब तो तीर का निशाना मेरी तरफ मत अब तुम तीर का निशाना मेरी तरफ मत करो। अच्छा, शज़ैन रो रहा होगा, मैं उसे देखकर आती हूँ। तानिया बात अपने पर आते हुए जल्दी से वहाँ से भाग गई। थैंक यू थैंक यू भाभी, उनकी बातों से मुझे आउटकट फील हो रहा था। तानिया तानिया के जाने के बाद
کومل اپنی بھابھی سے کہتی ہے تھینک یو کی کوئی بات نہیں، جب وہ تمہیں تنگ کر رہی تھی تو تم بھی اسے اسی طرح کے سوال کرتی تو وہ چپ ہو جاتی۔ حوریا پیار سے کہتی ہے زمل روتے ہوئے حوریا کے پاس آتی ہے، کیا ہوا میری بچی، کیا ہوا میری جان؟ حوریا زمل کو دیکھتی ہے، ماما بھائی نے میری دولتی چٹیا کاٹ دی، ماما بھائی نے میری گڑیا کی چٹیا کاٹ دی۔ زمل ہاتھ میں پکڑی گڑیا ڈول زمل ہاتھ میں پکڑی ہوئی ڈول اپنی امی کو دکھاتے ہوئے کہتی ہے، اور یہ تو بہت بری بات ہے، چلو ہم بابا سے شکایت کرتے ہیں۔ کومل کہتی ہے نہیں 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 پھپھو، بابا تو نہیں بتایا، نہیں پھپھو بابا کو نہیں بتانا، زمل اپنی توتلی آواز میں کہتی ہیں، کیوں؟ حوریا حیرانگی سے کہتی ہیں، تولے میں نے بھی بھائی ٹی تال توڑ دی، کیونکہ میں نے بھی بھائی کی کار توڑ دی۔ زمل معصومیت سے کہتی ہے، کیا؟ حوریا اور کومل ایک ساتھ کہتی ہیں، جی، اور میرے شہزادے نے مجھے شکایت بھی کر دی ہے۔ ویدان اپنے بیٹے کو اٹھائے ہوئے کہتا ہے، اپنی کاٹ اپنی کار ٹوٹنے پر زار کتار ہو رہا تھا۔ شولی بابا زمل اپنی ماما کی گود میں چھپتے ہوئے کہتی ہے، مجھ سے نہیں، بھائی سے سوری کرو۔ ویدان گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے ہمدان کو اس کے سامنے کھڑا کرتے ہوئے کہتا ہے، باباش نے میلی تو باباش نے بھی میری ڈول کی چٹیا کاٹی تھی، باباش نے بھی میری ڈول کی چٹیا کاٹی تھی۔ زمل اپنی موٹی موٹی آنکھیں کھول کر معصومیت سے کہتی ہے، اچھا تو اس لیے تو میں تم دونوں کو کہہ رہا ہوں، چلو اب ایک دوسرے سے سوری کرو، اور آئندہ کوئی کسی کا ٹوائے خراب نہیں کرے گا، اوکے، ورنہ میں بہت ڈانٹوں گا۔ وردان اپنے دونوں بچوں کو گود میں اٹھائے ہوئے کہتا ہے، زمل اور ہمدان دونوں ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں، یعنی انہوں نے صلح کر لی تھی، اور پھر دونوں اپنی چھوٹی چھوٹی سی انگلیوں کا دل بنا کر ویدان کو دکھاتے ہیں۔ ان کے اس ریئیکٹ پر سب ہنستے ہیں۔ شاباش، آئندہ تم دونوں آپس میں نہیں لڑو گے، اوکے؟ اور ہمدان، تم اپنی بہن سے آئندہ لڑائی نہیں کرو گے اور نہ ہی اس کے ٹوائز خراب کرو گے، بھائی تو بہنوں کے رکھوالے ہوتے ہیں، اور تم تو صرف اور صرف زمل کی حفاظت کرو گے، تم صرف اور صرف زمل کی حفاظت کرو گے، ٹھیک ہے؟ اور بیٹا، یہ تمہارا بھائی ہے، تم بھی اس سے مت لڑا کرو، ایک دوسرے کا خیال رکھنا سیکھو۔ وردان انہیں پیار سے کہتا ہے تو وہ دونوں ہاں میں سر ہلاتے ہوئے پھر وہ ان دونوں کو نیچے گھاس پر چھوڑ دیتا ہے، تو وہ دونوں پھر ہنس کر کھیل میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ حوریا اور وردان اپنے بچوں کے کھلکھلاتے چہرے دیکھ کر اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پھر دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ وردان، ہماری زندگی کتنی حسین ہو گئی ہے نا وردان؟ حوریا اس کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، زندگی صرف تمہارے آنے سے حسین ہوئی ہے میری، اور تم نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا، مجھے بتایا کہ پیار کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ صرف اور صرف تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے ہم دونوں ہمیشہ ایسے ہی مسکراتے رہیں اور ہمارے بچوں کے سر پر ہمارا سایہ ہمیشہ قائم رکھیں۔ وردان محبت سے کہتا ہے، پھر وہ دونوں اپنے بچوں کے مسکراتے چہروں کو دیکھنے لگتے ہیں، جن کی مسکراہٹ میں ان کا جہان بسا تھا، ختم شد۔ چلے جی، ہمارا ناول آج اختتام کو پہنچا۔ میں نے سوچا تھا آج پوری ایپیسوڈ کر ہی لوں گی، تو ایپیسوڈ لمبی ہو گئی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے میرا ناول پڑھ لیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا ناول کیسا لگ رہا تھا، اور میری وائس میں آپ لوگوں کو میرا ناول کیسا لگا۔ اور ابھی تک میں نے 2 ناول اور لکھے ہیں، لیکن ابھی اپلوڈ کرنے کی کوئی موڈ میں نہیں ہوں، کیونکہ ابھی میں نے وہ پورے نہیں کیے، لیکن جلدی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، ہاں اگر میں نے اسے مکمل کر لیا تو۔ لیکن اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اچھی سی رائٹر ہے، ان کے ناول آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ لوگوں کو وہ ناول پڑھنا ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ میں وہ نیکسٹ ناول شروع کر دوں۔ اس ناول کا نام ہے سفر تیری زندگی کا، از قلم آمنہ طارق۔ تو انشاءاللہ میں کل ان کا ناول سٹارٹ کروں گی۔ آپ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری آواز میں وہ ناول سننا ہے کہ نہیں۔ آپ لوگوں کا ایک کمنٹ میرے لیے بہت اہم رکھتا ہے۔ ابھی تک تو ویسے میری ویڈیو پر ویوز آتے ہیں، کچھ لوگ اسے پڑھتے بھی ہیں،
مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کون پڑھ رہا ہے، یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کون پڑھ رہا ہے، مطلب اتنا پتہ ہے کہ لوگ پڑھ رہے ہیں اسے، لیکن وہ ویڈیو کو لائک نہیں کرتے. لیکن جو اس وقت ایک ریڈر پڑھ رہی ہے تو وہ مجھے باقاعدہ میسج بھی کرتی ہے کہ ایپیسوڈ دینے کے لیے، تو ان سے بھی میں کہوں گی مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا ناول کیسا لگا. آج ہم نے اس ناول کا اختتام کر دیا ہے، تو انشاءاللہ جلد ملوں گی میں اپنے ایک نیو ناول کے ساتھ. لیکن تب تک کا ہم دوسری رائٹرس کے ناول آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اگر یہ اس دوران مطلب ناولس کے دوران آپ لوگوں کو مطلب میری کوئی بھی بات اچھی لگی ہو تو بھی بتائیے گا. اوکے، اللہ حافظ.